मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, जिसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। तौहीद सीरीज़ की 17th लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया क्या है और अल्लाह ही मालिक है। अब दुनिया क्या है क्यों समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक मकसद है दुनिया में इंसान को भेजने का। क्या मकसद है? दुनिया में भेजा गया हमें इसीलिए ताकि हम दुनिया को समझे कि ये जो चीज़ है, ये जो दुनिया है वो टेम्पररी है, रह जाने वाली जो चीज़ है वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है। और अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे, तो ये हमारे लिए यहाँ भी नुकसान है और आखिरत में भी इसका नुकसान है। अगर हम दुनिया को ये समझ रहे हैं कि ये हकीर है, दुनिया हाजित रवा है, दुनिया मालिक है, दुनिया माबूद है, दुनिया हमें पालने वाली है और हम इसके सामने मजबूर है, इसके मोहताज अगर अपने आप को समझ रहे हैं तो हम नुकसानदेह है। अब दुनिया ये एक ही चीज़ नहीं हो सकती, दुनिया कई सारी चीज़ों का नाम है। दुनिया या तो जॉब है, दुनिया या तो पालने वाले, यानी कि अगर हम किसी पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हस्बैंड्स पे, फादर्स पे, उनको नाराज़ करने से, उनको अगर हमें कुछ कह रहे हैं, अगर हम उसमें सही गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम किसी को ये हस्बैंड या फादर नहीं, कोई भी दुनिया में कोई भी जिस पे हम डिपेंडेंट है, जिसकी नाराज़गी से डर रहे हैं, जिसके अगर कोई चीज़ गलत होने पे भी हम डर रहे हैं कि हम इसको नहीं बोल सकते, अगर हमें ये इन शख्स को या इसको अगर ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम इसमें नुकसानदेह हो, अगर हमारा ये नुकसान है हम समझ रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसान वाली बात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया को, इंसान को यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पे किस लिए भिजाया है? ताकि हम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कर सके, अल्लाह और उसके रसूल को जाने। यहाँ पे हमें इसलिए बिछाया गया है कि हम ये दुनिया की जो हमारी लाइफ है, ये एक हमारा सबका रूटीन है। बड़ों का रूटीन है सुबह में मॉर्निंग में उठना, ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद जो है ऑफिस को जाना। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का भी एक रूटीन है, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल को जाना। सो वैसे ही एक कॉलेज गोइंग बंदे का, हर इंसान का एक शेड्यूल है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें यहाँ क्यों भेजा? यहाँ इसीलिए भेजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कि ये जो शेड्यूल है ये तुम्हारी टेम्पररी लाइफ है, जो परमानेंट है वो आखिरत है। इसको संवारते हुए, इसको चलाते हुए हमें जो है हमारी आखिरत की तैयारी करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या कि सहाबा से कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा कराम के साथ जा रहे थे, सहाबाओं के साथ, तो एक बकरी मरी हुई पाई गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अर्ज करते हैं कि ये जो बकरी मरी हुई है इसकी कोई इम्पोर्टेंस है उसके मालिक के सामने? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मर चुकी है। अब उसकी कुछ भी इम्पोर्टेंस ही नहीं है क्योंकि वो मर गई है। अब उसको कुछ भी करो उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो उसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस तरीके से ये बकरी की कोई अहमियत नहीं है, उसी तरीके से ये दुनिया की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने कोई भी अहमियत नहीं है। अगर अहमियत होती तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला काफिरों को इतना नहीं नवाजते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला काफिरों को कहाँ तक नवाजते हैं? वो समझते हैं अपने आप को हकीर, अपने आप को मालिक समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, मेरे को किसकी भी ज़रूरत नहीं है। काफिर लोगों के लिए ये क्या है? जन्नत है दुनिया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो मोमीन है, जो अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए ये इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान है? अब एक एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर होते हैं तो हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम उसमें टॉप करें, है ना, टॉप करे या अच्छे मार्क्स आए। तो उसी तरीके से अब हम उसकी तैयारी करते हैं। अगर हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, कहीं पे भी कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट दें ताकि हमें रिवॉर्ड उससे अच्छे से अच्छा मिले। तो उसी तरीके से ये दुनियावी ज़िंदगी में हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने टेस्टिंग के लिए भेजा है, टेस्ट के लिए भेजा है।
تو اگر ہم ہماری سروس اس اچھی سے اچھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پرووائڈ کر کے بتائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مچھر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی امپورٹنس نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر. اب یہ نوٹس کریں، ہم آج تک ہم مچھر کو تو دیکھیں لیکن مچھر کے پر کو کبھی کسی نے غور کیا؟ اتنا ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، ٹائم کیا ہم اتنا غور ہی نہیں کرتے، ہمارے لیے اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. یعنی کہ مچھر کی نہیں ہے تو مچھر کے پر کی کیا امپورٹنس رہیں گی. تو اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اب دنیا کو اس طریقے سے اتنا ڈیپتھ سمجھنے کی ہماری کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو اگر اتنی امپورٹنس دے چکے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے تو ہم نقصان میں ہیں. اب اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے، کیونکہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اچھا جان دو ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ہر پیشنٹ کا ایک الگ پرابلم رہتی، تو اس حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا. اب کوئی وائرس سے سفر کر رہا ہے تو اس کو اینٹی وائرل، اس کو اگر کوئی بیکٹیریا انفیکٹڈ ہے تو اس کو اینٹی بایوٹک، اس کو کسی کو دل کا پرابلم ہے تو اس کو اینٹی کارڈیاک میڈیسن. یعنی کہ ہر مرض کی الگ الگ دوائیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے مرض کی، اگر ہم دنیا کو مالک سمجھ رہے تو ہمارے مرض کی کیا دوا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو سمجھ لینا ہے، اللہ اس کے رسول کو جان لینا ہے. اللہ ہی مالک ہے. اگر سمجھ رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول، تو دنیا کی اگر ہمارے اندر اتنی امپورٹنس ہے تو ہمیں اس کو جاننے کی اگر ہم دنیا کو اتنا امپورٹنٹ مان رہے ہیں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ سمپل ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں گے، جو رہ جانے والی ذات ہے اللہ اور اس کے رسول ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مالک سمجھ لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پالنے والا ہے، کسی سے کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، کسی کی ناراضگی سے نقصان نہیں ہوتا. اب یہ نہ سمجھ لے کہ اگر ہم ناراضگی ان دا سینس کس کو بھی کچھ بھی بول دے، ایسی چیز جہاں پہ ہم اللہ سے کسی کو امپورٹنس دے رہے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کسی کو سمجھ رہے ہیں، وہ چیز پر یہ بات کہی جا رہی ہے، ناراضگی ہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ڈیٹیل کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی بھی دنیا ہے، اللہ کی مرضی ہے تو بھی دنیا ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو بھی دنیا ہے. اب یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہ دنیا ہے اور جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ بھی دنیا ہے. اب یہ ہے، اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے. فرسٹ وہ جو کہ ڈائریکٹلی، جو کہ ہر انسان کو پتا ہے کہ اس سے ہمیں گناہ ملنے والا ہے، اس سے ہمیں عذاب ملنے والا ہے، جیسے کہ شراب، زنا، سود، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں بتایا ہے کہ اس کی ہمیں ڈائریکٹ پنشمنٹ ہے. اب اسی طریقے سے سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ یہ ہے کہ جو مرضی اللہ کی ہے وہ بھی دنیا ہے. اب یہاں پہ مرضی اللہ کی کیسی ہے؟ اگر ہم کوئی بھی چیز دنیاوی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے لیے وہ دنیا کو بھی دین میں لے لے گا. کیسے؟ اگر ہم اللہ، جیسے کہ ایک ہسبینڈ اپنی پوری فیملی کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی وائف، اپنے بچوں کی ضروریات کو فلفل کر سکے، اسی طریقے سے ہم کسی کو خوش کر رہے ہیں، جیسے کہ بچے ماں باپ کو ہنساتے اللہ کی رضا کے لیے. ہر کوئی وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو اگر کسی پرابلم میں ہے، آپ اس کی پرابلم کو سالو کر دے، کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو پوری کر دے رہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ مرضی، وہ جو دنیاوی کام ہے اللہ آپ کو دین میں لے لے گا. اور تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جو عبادتیں. اگر ہم عبادتیں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے چیزیں صرف لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم اتنی عبادت کرتے سو اتنے ہم قرآن شریف کمپلیٹ کر رہے ہیں یا ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے تک ہی محدود رہنی چاہیے. لیکن ہم یہ کیا کرتے ہیں، سب کو بتاتے تاکہ لوگ اپنے آپ کو نیچے سمجھے، وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کی بڑائی کرنا، اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ بتانا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، بہت زیادہ اہمیت والا شخص سمجھنا اور دوسروں کو
دوسروں کو برا سمجھنا کہ انہوں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ عبادت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حدیث شریف میں کہ وہ شخص، تمام شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ میں لے کے جائیں گے. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کیوں وہ شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تہامہ بول کر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ جتنی عبادت ہے اس شخص کے پاس، اس کے بعد بھی وہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جب بھی دنیا کو جاتا، جب بھی وہ دنیا کو دیکھتا اس میں ڈوب جاتا. اتنی عبادتیں، نمازیں، ایون تہجد بھی پڑھ کے بھی وہ انسان جو ہے دنیا کو جب دیکھتا تو دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا، دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا، دنیا کو امپورٹنس دینا سٹارٹ کر دیتا. ابھی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، پھر دنیا میں بھی انوالو ہو جا رہا ہے. دنیا جب اسے دنیا کھینچ رہی ہے، ٹریک کر رہی ہے اس کی طرف اگر چلے جا رہا ہے تو وہ بھی شخص نقصان دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا رہ جانے والی ہے، دنیا ٹیمپرری ہے. تو یہاں پہ اب ہم دیکھنا کہ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں، ہم ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کوئی ترقی کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، کوئی زمین خرید رہا ہے، کوئی شادی اچھے سے اپنے بچوں کی اچھے سے اچھی شادی کر رہا ہے. یہ کئی سارے لوگ ہیں، کئی سارے چیزیں ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. بھائی لیڈیز میں جو ہے اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، گولڈ کی امپورٹنس الگ ہے لیڈیز میں. جینٹس میں جو ہے یہ والی پراپرٹی، وہ والی. بچوں کی اپنی الگ کمپینین ہے، اپنی الگ کمپٹیشن ہے، الگ کمپیریزن ہے، وہ تو بچوں کا چھوڑو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہے. رہ جانے والی کیا چیز ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ دنیاوی چیز ہے. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی لے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا ہے، اسے جیلس نہیں ہونا ہے، حسد نہیں کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، ہمیں خوش ہونا ہے. اب یہ دنیاوی چیزوں میں ہمیں انوالو نہیں ہو جانا ہے. اب ہمیں پیچھے نہیں پڑ جانا ہے کہ ہمیں بھی یہ حاصل کرنا ہے. اب وہ ایکسٹینٹ تک نہیں چلے جانا ہے کہ ہمیں بھی اس چیز میں انوالو ہو کے، ہم دنیا میں انوالو ہو کے آخرت کو نہیں بھول جانا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر ٹائم پہ، ہر ڈے، ہر وقت، ادر دین جو نمازیں ہیں، جو فرض چیزیں کی گئی ہے اس کے لیے وقت نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چند سوروں کی آیتوں سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 85، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم کتابی الہی کے بعد کے احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تمہیں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا ہو سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی اٹھائے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالے. اب یہ ہمارے لیے ہے. اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے گئے چیزوں پہ ہم فلی کانسنٹریٹ، یعنی کہ فلی اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں تھوڑے ہم نے چوز کر لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، یہ چیزوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے فائدے کے چیزیں ہیں، یہ ہمارے نقصان میں، اس میں ہمارا نقصان ہے. تو یہ جو شخص ایسا کر رہا ہے، جو شخص ایسا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سخت سے سخت عذاب میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوائی کریں گے. اب ہم یہ سوچ لے رہے ہیں اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ سارے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی، اتنا لانگ اگزامپل ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس میں دنیا میں بھی ہمیں رسوائی دے گا اور آخرت میں بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، ایسی کوئی بھی بڑی چیزیں نہیں، راکٹ سائنس، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کرنے کی کوشش کرے کہ ہم لوگوں کے سامنے نہ بتائے، لوگوں کے سامنے بتا کے واہوائی حاصل کرنے کی ہر انسان میں کوشش، مطلب ہر انسان میں ایک رہتی یہ چیز، یہ ود ٹائم جاتی. کیسے جاتی؟ اگر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جائے تو یہ چیز آٹومیٹیکلی ہماری چلے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امپورٹنس دے، اللہ اور اس کے رسول کو امپورٹنس دے. سورہ بقرہ آیت نمبر 201 and 202، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تم
تو تم جب حج سے سب احکام پورے کر چکے ہو تو تم مینا میں اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں، وہ جو پورا پروسیس ہے، لاسٹ کے جو 3 to 4 days بہت امپورٹنٹ رہتے ہیں. مینا میں جانا ہے، سارے چیزیں کرنا ہے، بکرے کی ذبح، پورے سارے چیزیں کرنے کے بعد، پورے ارکان پورے کرنے کے بعد، جو بھی حج کی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی حج کے چیزیں ہیں، اس کو کرنے کے بعد اب اللہ کا ذکر کرو. اب یہ نہیں کہ ہم نے حج کر لیا، ہم نے حج میں جا کے سو اینڈ سو اتنا ہم نے خرچ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، وہ چیزیں نہیں کرنا. اب اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. کیوں؟ عربوں میں یہ روایت تھی، عربوں میں یہ تھی کہ وہ اپنی فیملیز کی، وہ اپنی جنریشنز کی جو ہے تعریفیں کرتے تھے، اپنے اینسسٹرز، اپنے جنریشن کے تعریف کرتے، اپنی جنریشنز کے سامنے اینسسٹرز کی، اپنے فیملیز کے جو بڑے تھے ان کی تعریف کیا کرتے تھے. تو کیسا کہ ہمارے فیملی میں انہوں ایسا کرے، انہوں کیسا کرے. تو عربوں میں بھی بول کے نہیں، یہ ہمارے فیملیز میں بھی ہم عام ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے لوگ اس طریقے سے بتاتے کہ یہ دیکھو انہوں ایسا کرے، انہوں ویسا کرے. تو اللہ کی بڑائی کرنا. اگر آپ حج کر چکے، آپ نے کوئی بھی کام، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی اللہ کا کام کیا ہے، تو ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہوا، اللہ نے میرے کو توفیق دی اس لیے یہ ہوا، میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. اب ہم عمرے پہ بھی جاتے تو اللہ سے کیا دعا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا. ہم جس چیز کا جتنا شکر ادا کرتے اللہ ہمیں اتنا نوازتا. ہم اگر جتنے ناشکرے بنتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیتے کہ اگر اس کو میں دنیا کی کوئی بھی چیز بھی دے دوں تو ناشکر ہے. تو ہم ہر چھوٹی چیز کے لیے شکر ادا کرنا. فار ایگزامپل، اگر ہمارے سے کوئی بھی ہمارے ایک باڈی کا پارٹ مانگے، ہم آپ کو اتنے کروڑ دے دیتے بول تو ہم واپس دیتے، اس کو نہیں دیتے. کیوں؟ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ہاتھ مانگ رہا ہے، کوئی آنکھ، کچھ بھی، اگر ہم آپ کو ایسا کہہ رہا ہے کہ میں جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری کروں گا، جو تمہارے کو اتنے پیسے دوں گا، تو ہم دیتے. تو اس میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جو ظاہر ہے ہم وہی چیز پہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے، جو لوگوں کے پاس ہے ہمیں وہی چیز کے ہم پیچھے کیوں پڑے ہیں. اگر ہم دن بھر ہم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہیں. اگر ہم نوٹس بھی نہیں کرتے، کئی سارے بیماریاں ہمارے جسم میں آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، جیسا وہ چاہ رہا ہے ہم ویسے بنے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اللہ کا کتنا ذکر کرنا ہے؟ بہت زیادہ کرنا ہے. کس سے بھی زیادہ؟ اگر ہم ہمارے اینسسٹرز کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کسی کی فیملی کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ اللہ کی بڑائی کرنا ہے. پھر بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو بھی دینا ہے دنیا ہی میں دے دے. اب تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا ہی میں سب کچھ مانگ لے رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت کا دیکھیں گے. اب آخرت کا بولے آخرت کا ہمارے پاس کس طریقے سے ہے؟ 60+, 70+ میں حج کرنے جانا ہے. پہلے پورے جو فارمیلٹیز ہے، پورے جو ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہے، اس کو فلفل کرنا ہے. ہمیں گھر لے لینا ہے، ہمیں بچے شادی کر دینا ہے، ان لوگ کو اچھی ایجوکیشن دینا ہے. دین آفٹر کمز دا حج. جب ہمارے ہڈیوں میں پوری جان نکل جاتی، ہم جب جو ہے حج کی تیاری کرتے، اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. تو ایسا نہیں ہے، حج کو وہ ٹائم پہ نہیں جانا ہے. حج کو ہم جب صحت مند ہے تبھی جانا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جو دنیا مانگ لیں گے، اللہ اسے دنیا بھی دے دے گا. اور یاد رکھو، ایسے لوگوں کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، ہمیں ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوزخ سے بچانے کی اور جنت میں جانے کی دعا کرنی چاہیے ڈیلی. جس طریقے سے ہم دنیاوی چیزوں کو ڈیلی مانگتے ہیں اللہ سے، اگر ہماری کوئی بھی حاجات ہے تو اسی طریقے سے ہمیں یہ مانگنا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کیا اگر ہم اللہ سے دنیا مانگیں گے اور آخرت نہیں مانگیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت پوری نہیں کر سکتا؟ آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا، آخرت میں بھی عطا فرماتا. اب یہاں پر شرط یہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کو اتنی امپورٹنس دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ایسی فری میں دے دے. فری آف کاسٹ ہے دنیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی امپورٹنس، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو جو اہمیت ہے وہ دے دیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا فری میں ہی دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہمیں بھی اس طریقے سے بنائے، یا ان لوگوں کے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، اللہ والوں کے صدقے، ہمیں اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اللہ اور اس کے رسول کو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت ہے اس کو جانیں، اس کو اتنی اہمیت دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دنیا ایسی ہی فری آف کاسٹ دے دیتا، ہمیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ العمران آیت نمبر 145، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کو دنیا میں دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہاں پر ارشاد فرما رہے دوسرے سورے میں العمران میں کہ جو اپنی دنیا کی چیزوں میں اگر کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اب کئی سارے لوگ ہیں جو کئی سارے وظیفے پڑھتے ہیں، کئی سارے چیزیں کرتے ہیں، سورہ رحمان پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، اتنے دن پڑھنا چاہیے، اتنے دن پڑھنے میں آپ کو یہ چیز مل جاتی، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو جاتی، آپ کا جو بھی خواہش ہے پوری ہو جاتی۔ اگر ہم یہ پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اگر ہم دنیا مانگیں گے تو اللہ دنیا دے گا، اور اگر ہم دنیا اور آخرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دو بھی چیزیں دے گا۔ تو ہم اگر کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، نماز، روزہ، کوئی بھی وظیفہ، کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرے تو اللہ ہمیں دو بھی چیزیں دے دے گا۔ ہمیں صرف دنیا 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 نہیں سوچنا ہے، ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور جو آخرت کے ثواب کا طلب ہے اس کو وہاں ہم ثواب عطا کریں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرے گا، ہمیں ہر چیز کے لیے شکر ادا کرنا ہے۔ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے 2 وقت کا، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کئی سارے چیزیں ہیں جو شکر ادا کرنے کے ہیں، ہم اٹھ کے پانی پی سکتے ہیں۔ اگر ہم ہاسپٹلس میں دیکھیں تو کئی سارے لوگ کی خواہش ہے کہ وہ دو قدم چلے ایٹ لیسٹ، لیکن وہ سالوں سے ہاسپٹل میں ہیں۔ کئی سارے چیزیں ہیں، اولاد ہے، کئی سارے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت مند اولاد سے ہمیں نوازا ہے۔ کئی سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ اور نارمیلٹی کچھ بھی ہو، ہیلتھ وائز کچھ نہ کچھ۔ اگر ہم آس پاس ہی دیکھیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شکر پیدا کرے۔ اگر جب ہم شکر ادا پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، ہمارے علم میں، ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کو امپورٹنس نہیں دینے آئے، دنیا کی اہمیت کو سمجھ، دنیا کی جتنی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اتنی ہی ہم اس کو اہمیت دیں، اور اس کو اتنا نہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمان ہے قول میں کہ دنیا کیا ہے، ایک کشتی ہے، اور اگر ہم دنیا کیا ہے، وہ ایک سمندر ہے، اور ہم کشتی میں سوار ہیں، اور اگر ہم اس کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں، ہم اس میں ڈوب رہے نہیں رہے، صرف اس پہ سیر کر رہے، کشتی میں، شپ میں صرف سیر کر رہے۔ اگر ہم ڈوب جائیں گے تو ہمارے اندر دنیا آ چکی ہے۔ اگر ہم اس پہ کشتی میں صرف سیر کر رہے ہیں، ہم نے جان لیا کہ اللہ مالک ہے، ہمیں دنیا کو اندر بسا لینا نہیں ہے، دنیا میں صرف رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھے، جانے اور دوسروں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔